सेमिनार वाई केसी में यास्मीन खान और आज है 14 मई 2026। नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में मैं आपको बता रही हूँ कि अमेरिका का चैनल CBS उसके मुताबिक बता रही हूँ कि वो क्लेम करता है कि ईरानी तैयारे पाकिस्तान की नूर एयरबेस पर खड़े हैं। ये मैंने आपको यस्टरडे के वीलॉग में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी कि अमेरिका ये कहता है कि वहां पर इसके ईरानी तैयारे खड़े, लेकिन पाकिस्तान ने इसको डिनाई कर दिया था। अब CBS ने ये क्लेम किया और उसने कहा है कि उसे पाकिस्तान ने तो डिनाई किया है। अब आप ये जो कि बहुत ज़्यादा ट्रम्प के करीबी है और वो क्या कह रहे हैं, यानी कि इंसाफ की मैं बात कर रही हूँ सेनेटर ग्रैहम की, जिन्होंने अपने बयान में क्या कहा है आप सुने। पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में, पाकिस्तान की सालसी के बारे में, पाकिस्तान के मुज़ाकरात के बारे में और एयर बेस पर जो कि ईरानी तैयारे खड़े हैं इनके सिलसिले में। ये पहले आप इनका एक बयान सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट डिटेल बताती हूँ। Pakistan. Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft? General King? So I've seen one report on that. Well, is it accurate? So I think based on the variety of classification matters. Well, let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? So I wouldn't want to comment on that based on the ongoing negotiations and Pakistan's Secretary, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah, I do. I want to get in the middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. Thank you. तो नाज़रीन, आपने ये इनका बयान सुना है कि इससे पता चल रहा है कि ये कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर की ईसाइयों के, यानी कि बेसिकली तो आप ये सोचे कि इनके दिन जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। ये तो मैं कह रही हूँ, सेनेटर ग्राम ने साफ कहा कि पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है। लगता है कि पाकिस्तान का इस्तेमाल जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, यानी कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मिलकर साजिश की है और सेनेटर ग्रैम कह रहा है कि मैंने एक रिपोर्ट देखी है। अब सेनेटर ग्रैम ने ये भी कहा है कि ईरान के जहाज जो हैं वो पाकिस्तान के अड्डों पर छुपाकर खड़े किए हुए हैं और क्या ये सालसी हो रही है और ये क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो इसीलिए तो उसने कहा कि सालसी नहीं हो रही। अब ये बात समझने वाली है। फिर उसके बाद इस पर भी आप यकीन नहीं रखता कि पाकिस्तान भी अमेरिका के टारगेट पर आ गया है, क्योंकि जब सेनेटर ग्रैहम ने ये बयान दिया और ये वो शख्स है जो कि ट्रम्प के बहुत ज्यादा नजदीक है। ये दोनों आपको पता ही है कि पाकिस्तान के फेक शहबाज शरीफ, और यानी कि फेक शहबाज शरीफ से मतलब कि फेक सीट पर बैठे हुए हैं जो उनका राइट नहीं बनता, और जनरल आसिम मुनीर भागे भागे जाते थे अमेरिका और ट्रम्प के साथ बड़े बगलगीर होते थे और अपनी बड़ी तारीफें करवाते थे। अब इनका पोल जो है वो अमेरिका कहता है कि खुल चुका है और हमें ये सालसी के लिए कोई और देखना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान जो है वो सालसी और मुज़ाकरात नहीं करा रहा। सेनेटर ग्रैम के मुताबिक आपको बता रही हूँ, और पाकिस्तान दोनों के साथ मिला हुआ है। ये बहुत बड़े लफ्ज है नाज़रीन कि जो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दोनों, यानी कि ईरान और अमेरिका दोनों के साथ मिला हुआ है, और इस पर यकीन किसी को यकीन नहीं आता, नहीं करना चाहिए, इसलिए सालसी हो भी नहीं रही। अब पाकिस्तान भी अब अमेरिका के टारगेट पर इसका मतलब आ गया है, क्योंकि इनके दिमाग में, दिल दिमाग में ये बात आ गई है और वो ट्रम्प के भी दिमाग में ये बात बिठाने की सेनेटर ग्रैम कोशिश कर रहा है। अब इससे इंडिया और इसराइल जो है वो बहुत ज्यादा खुश होगा कि इनके हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे, ठीक नहीं बल्कि खराब होते जा रहे हैं। और आपको पता ही है कि ट्रम्प अगर एक दफा किसी की बात और समझ में आ जाए तो फिर ट्रम्प जो है वो उसके पीछे पड़ जाता है। अब लगता है कि पाकिस्तान के भी दिन जो है वो
کچھ مشکل کے آئے ہوئے ہیں پاکستان سے، مطلب پاکستانی حکمرانوں کے جو کہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے خیر کافی ڈرامے بھی کیے تھے یہاں آ کر، اور بہت زیادہ. ایک ٹائم پر تو مجھے یاد ہے کہ اس نے شہباز شریف نے ٹرمپ کو سلوٹ بھی مارا تھا. تو ناظرین، اپنی جو ہے وہ عزت خود گنوانے والی بات ہے. دوسری سب سے بڑی بات کہ پاکستان کی کنٹری کے پیچھے کسی بڑی طاقت کو لگوا دینا، اور اگر انہوں نے اس طرح ان کے جہاز چھپا کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ دونوں ہی کنٹریز کے لیے اچھی بات نہیں ثابت ہوگی. تو ناظرین، ابھی ہم اس کے بعد دوسری بھی ایک پاکستان کی ہی نیوز بتا رہے ہیں جو کہ مریم صفدر صاحبہ کے بارے میں ہے. یعنی کہ یہ ان کو ایک فیک سیٹ پر تو بٹھا دیا گیا. آپ کی ساری دنیا کو پتہ ہے انہوں نے کوئی الیکشن نہیں جیتا، ان کو کس نے ووٹ دینا تھا، ووٹ دے کر یہ آئیں گی، اور ان میں ویسے اہلیت بھی نہیں ہے. ابھی اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر جھاڑ ڈالی ہے، اور اس میں کہا جی میں نے ایم اے انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے. خدا کا نام لو بی آپ کو تو انگلش لٹریچر کے سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے. اب ان کے پاس کتنی تعلیم ہے یہ میں نے کیا بتانا ہے، ان کے بارے میں ان کے ریکٹس جتنا بھی ہے وہ خود سارا سامنے آ رہا ہے. اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے منہ سے آپ خود سنیں، یہ پہلے بھی بیان آیا تھا اور یہ پھر دوبارہ بیان دیا جا رہا ہے آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے، اور یہ آپ پہلے ان کا بیان سنیں. کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت، جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیڈ کالج میں، تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے، تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا، انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کنیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہا ریفیوٹ کرے، انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں نے مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں، پرنسپل کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. آپ کو پتہ ہے فوج، یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ چلی گئی سی ایم ایچ کے اندر ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے، ایف ایس سی میں نمبر کم تھے، اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر، جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں، کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھی. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دی. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان، پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو، آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی، کنسورشیم آف جرنلسٹ نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو، اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر، یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا. مریم نواز وہی موروثیت کا ہے. اور مریم نواز کی کیا حیثیت مجھے یاد ہے، اس نے کنیڈ کالج میں داخلے کے لیے نواز شریف نے میرا فیلبوس کو کہا، ہماری پرنسپل تھی، کہ آپ اس کو داخل کریں. میں نے کہا جی ہم تو میرٹ پہ داخل کرتے ہیں، اس کا میرٹ بنتا ہی نہیں، ہم کیسے اس کو داخل کریں، میرا کو نکال دیا ملازمت سے. تو یہ ایسے لوگ جو ہے وہ موروثیت بھی کی بنا پہ، اس لیے کہ نواز شریف کی وہ بیٹی ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ کوئی مقام نہیں. آپ نے یہ ان کا بیان سنا ہے کہ وہ ان کی ساری ڈیٹیل بتا رہی ہے، ان کا ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ کیا تھا. اب آپ بھی ہنس رہے ہوں گے، ڈیفینیٹلی میں بھی ہنس رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد آ کے یہ بیان دے رہی ہیں. اور کیسے دل کی ان کا اتنا بڑا سامنے جھوٹ بولنے کے لیے کہ ایم اے انگلش، وہ بھی لٹریچر میں. ان کو خالی لٹریچر کے سپیلنگ ہی بتا دیں تو بہت بڑی بات ہے. تو اب ان کے سامنے جو ہے، ان کے سامنے سارا ان کی لائف کا سفر جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے کھول کے رکھ دیا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اب یہ اس طرح کے ویلاگ دنیا کل کو سنے گی تو یہ ان کے اوپر اور تکلیفیں جو ہیں وہ نازل فرمائیں گی، یعنی کہ ان کو اور سختی ان کے اوپر لائی جائے گی. مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے.
اب انہوں نے کل سے ڈاکٹر یاسمین راشد پر تھوڑی اور جیل میں تکلیفیں بڑھا دینی، حالانکہ وہ کینسر سروائیور ہیں اور ان کی ایج اس وقت اباؤٹ 70 ہے، لیکن انہوں نے جتنا بھی بتایا وہ ظاہر ہے اپنے حساب سے سچ بتایا، کیونکہ وہ اس زمانے میں وہاں پر کلاسز لیتی تھی۔ اب اس کلپس کے بعد ایک اور بھی کہ ناصرہ صاحبہ یہ بھی اپنا کوئی بیان دے رہی ہیں، یہ بھی آپ سنیں۔ یہ بھی ایک ٹائم میں پاکستان کی کورٹ میں جج رہ چکی ہوئی ہیں اور ان کا گیٹ بھی توڑوایا گیا تھا، میں نے خود ان کی ایک دفعہ ویڈیو دیکھی تھی۔ تو ناظرین یہ بھی ان کے بارے میں یہ بیان دے رہی ہیں، یہ آپ سنیے۔ اسسٹنٹ کمشنر تو بہت ہی زیادہ تھی، لاتعداد نمبرز کے اندر تھی، تو مریم صاحبہ پورے پکے منہ سے جھوٹ بول رہی تھی کہ یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے۔ مطلب ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے۔ اچھا پھر باجی نے کچھ کہا کل کہ میں نے ماسٹرز جو ہے وہ انگلش لٹریچر میں کر لیا۔ پہلے وہ کہتی تھی میں نے پی ایچ ڈی بھی کیا، پی ایچ ڈی تو خیر غائب ہو گیا۔ اب لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ درمیان میں ایک گریجویشن کی چیز ہوتی ہے، وہ کہاں ہوئی؟ خیر باجی تو آپ کو پتا سائنٹسٹ ہیں، سیدھا بھی کر سکتی ہیں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ باجی ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ جو میں تصویر دیکھ رہا ہوں اس میں یہ مجھے نہیں پتا یہ کیمرے والا کیا کر رہا ہے۔ یقیناً یہ کیمرے کی ہی پرابلم ہے، جس نے ریکارڈنگ کی اسی کی پرابلم ہے کہ باجی کے ایک لپ کو وہ ادھر دکھا رہا ہے، ایک کو ادھر دکھا رہا ہے۔ اب لوگ جو جلنے والے، حسد کرنے والے، وہ کہہ رہے ہیں سرجری خراب ہو گئی ہے، ایک لپ ادھر چلا گیا ایک ادھر۔ مجھے پتا ہے میری باجی نے تو کوئی سرجری نہیں کروا رکھی، یہ سب جھوٹے الزام ہیں۔ تو وہ جو بولتے ہوئے ان کے لپس ادھر ادھر نظر آ رہے ہیں، وہ اصل میں کیمرے والے کا قصور ہے، باجی کا قصور نہیں ہے۔ شرم آنی چاہیے جس نے بھی کیمرے کے ساتھ یہ سب کچھ کر کے باجی کو ایسے کارٹون نما بنا کے دکھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر حیران ہوا کہ باجی اتنی تیاری شیاری کر کے آتی ہیں، لیکن یہ بیسک آداب ہوتے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہوئے گلا صاف کریں تو آپ ساتھ معاف کیجیے کیا کہتے ہیں، ایکسکیوز می کہتے ہیں انگریزی میں۔ بیسک آداب ہیں، اسی کالج یونیورسٹی میں بھی آئے ہوں گے، گھر سے بھی پتہ لگے ہوں گے۔ کم از کم ان بچیوں کے سامنے تو ایسی حرکتیں کریں کہ ان کو یہ آداب آئیں۔ باجی آج اس تقریر میں کتنی بار گلا صاف کرتی رہی اور بغیر ایکسکیوز می یا معاف کیجیے گا، مطلب بغیر جو بیسک مینرز ہیں ان کو فالو کیے کرتے ہوئے کتنے پکے منہ کے ساتھ اپنی کارروائی ڈالتی رہی۔ دیکھیے۔ پھر میں نے ماسٹرز کیا انگلش لٹریچر میں۔ آپ سب کو مجھے اچھی طرح علم بات، اور آپ سب کو بہت شاباش۔ میرے پاس وہ لکھی ہوئی سپیچ وہ میری فائل میں پڑی، اور ایک بات بتاؤں، سب زیادہ تر تاثر شاید یہی ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کچھ جو لوگ ہیں یا کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، قابلہ کر کے جیت کے آنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اور جب میں چیف منسٹر بنی، کیوں فیلنگ مجھے آج تک کبھی نہیں ہوئی۔ اور یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے۔ ناظرین آپ نے یہ بھی بیان سنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ خود دیکھیں کہ یہ اس کے بعد اتنی زیادہ پھڑ مارنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں نے ایم اے انگلش لے، وہ بھی لٹریچر میں کیا ہوا ہے۔ ناظرین انہوں نے بیسیکلی پتہ نہیں میٹرک یا ایف اے وہ بھی بڑی مشکل سے کیا ہوا ہے، اور تعلیم کا تو خیر ان لوگوں کے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، رواج ہی نہیں کہ ایجوکیشن ہو۔ تو ناظرین یہ اس طرح کی باتیں کر کے خود اپنا مذاق خود بنواتی ہیں۔ ان کو نہیں چاہیے، بھائی ٹھیک ہے جو نہیں پڑھی، ساری دنیا تو نہیں پڑھ سکتی اور نہ اتنی ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے کے لیے؟ آپ جس کام پہ لگی ہوئی ہیں لگی رہیں، اسی پہ جتنا پیسہ اور بنا سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد تو آپ کو یہ ٹائم ملنا نہیں ہے، نہ اس طرح کے فوجیوں نے آنا ہے اور نہ آپ کو بٹھانا ہے، اور نہ آپ کی عمر ہے۔ تو آپ جتنا اکٹھا کر سکتی ہیں کر لیں، اس کے بعد پھر پاکستان جانے، پاکستان کی حکومت جانے، اگلی حکومت قوم جانے اور آپ جانے کہ کیا ہوگا۔ تو ناظرین میرا چینل ہے جی 7RY کے، اس کو ہو سکے سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔